सिटी ऑफ द फ्यूचर फॉर अ रीजन कि वो उसका ड्रीम ये है मोहम्मद बिन सलमान का. हम उसके बारे में कोई व्यू नहीं दे रहे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिज विजन ये एक पीक की सिटी होगी जहाँ हर चीज पीक पे होगी. बट इंटरेस्टिंग We're not saying कि मोहम्मद सलमान जो है ना वो दज्जाल वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट. सऊदी अरब के इनफैक्ट बहुत ज्यादा खिदमात हैं देखें, पिछले 100 साल में. ग्रेटर इजराइल जब बनना है तो सऊदीया तक भी बात आनी है. आपको पता है मदीना से बाहर एक जबले हबशी है गालिबन, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, जो कि एक बड़ी ऊंची माउंटेन जो मदीना की उस बाउंड्री से बाहर आती है वो चीज़. ठीक है, जब दज्जाल आएगा और वो फरिश्ते खड़े होंगे और एंटर नहीं हो पाएंगे, तो वो एक हदीस में आता है कि वो एक माउंटेन की तरफ रुख करेगा और उधर से मस्जिद नबवी जो है वो बड़ी क्लियरली नजर आती होगी. तो अभी आपने देखा है वो एक किंगडम पैलेस बना है उस जबल पे, उस माउंटेन पे, जहाँ पे वो बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, किसी को भी जाने नहीं देते. इस बार जब हम वो डेट्स परचेस करने गए थे तो जिस ड्राइवर के साथ थे ना हम टैक्सी में, वो हमें काफ़ी कुछ बता रहा था उसके बारे में. फिर मैंने रिसर्च भी की, मैप्स पे देखा भी, तो बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड सा कंपाउंड है, बहुत बड़ा पैलेस बना हुआ है. अच्छा. और इट इज़ बिलीव्ड कि वहाँ पे बल्कि सब लोग उसको जो है ना वो कहते हैं कि ये दजाली पैलेस है, यहाँ पे आके वो क्या करेगा, और वो कहेगा कि दैट इज द व्हाइट पैलेस ऑफ मोहम्मद. मस्जिद नबी की तरफ अगर आप गूगल मैप से देखें तो मस्जिद नबी बिल्कुल व्हाइट नजर आती है आपको, और कहेगा दैट इज द व्हाइट पैलेस ऑफ मोहम्मद, लेकिन उसको नहीं जाने देंगे. और सुभान अल्लाह, दज्जाल माइट बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखें जिस तरह से अल्लाह की मिसाल ने कहा ना कि जब सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल 40 दिन के लिए आएगा, एक दिन साल का होगा, दूसरा दिन महीने का के बराबर, तीसरे दिन वीक के बराबर, चौथे दिन नॉर्मल डेज के बराबर. तो सहाबा का सुभान अल्लाह क्या कमाल उनका अकीदा था. ये नहीं कहा अच्छा टेल मी मोर किस तरह से टेलीपोर्टेशन कर रहा होगा, किधर कैसे जा रहा होगा, नहीं कहा रसूलुल्लाह नमाज़ में क्या करेंगे. उनकी प्रायोरिटी आखिरत थी हमेशा. हमारी प्रायोरिटी है दुनिया की चीजें बता दो हमें. अभी जान का भी नहीं पूछा उन्होंने, जान कैसे बचाएंगे. एग्जैक्टली, नमाज का पूछ रहे हैं, नमाज कैसे बचाएंगे हम. लेकिन जस्ट टू लेट पीपल अवेयर के एक दिन 40 मतलब एक जो दिन है वो साल के बराबर कैसे होगा, वल्लाहु आलम. लेकिन साइंस ये कहती है, हम नहीं कह रहे कि वो लाजमी टेलीपोर्टेशन या हम वो लाजमी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर की ये हमेशा याद रखें जो भी सुन रहे हैं, अनसीन जो साइंस है ना, जो माइनर या मेजर साइंस है, उनके बारे में कोई भी हम चीज हतमी नहीं कह सकते कि यही हो रही होगी, वो टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहा होगा. क्या पता बिल्कुल वहाँ उस टाइम तलवारों और तीरों को दौरों और शयातीन के जरिए मदद ले रहा हूँ. स्कॉलर्स कहते हैं कि वो नॉर्मल टाइम ही होगा, 1 साल 2.5 महीने तकरीबन बनते हैं, इस अरसे तक वो रहेगा बिल्कुल. और वो जो जब उनसे पूछे क्या कि रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में जाएगा, चप्पे चप्पे में, गली गली में, यानी फ्लाइंग डोंकी. ठीक है, और फ्लाइंग डोंकी को आप मिसाल दे सकते हैं जैसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसके कान जो है वो बड़े बड़े होंगे, और उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो तमाम जुबानों में कम्युनिकेट कर सकेगा. और अभी वो मैं देख रहा था कि जापान में कुछ टेक्नोलॉजी, कोई डिवाइस वो बना रहे हैं, जो अगर आप शोल्डर पे लगा लें, किसी भी आप कंट्री में जाते हैं तो वो आप बस बोलें सिर्फ, तो वो उसको ट्रांसलेट करके मेरे तो नजदीक उसका दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीक होगा. जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मदर्स को उनके डेड चाइल्ड दिखाएं. दे एक्चुअली सॉ देम, दे इंटरेक्टेड विद देम. वर्चुअल रियलिटी बहुत. मैं 2 मूवीज यहाँ कोट करना चाहूंगा क्योंकि लोग मूवीज देखते हैं. एक एक्समैन एपोक्लिप्स, उसमें उन्होंने दिखाया कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से वही थॉस टाइप कैरेक्टर आता है, वो सारे एक्समैन को कंट्रोल करता है, आके उनको कॉल करता है, यानी जिन्नात को. एक्समैन टू मी आर जिन्नात जो हु हैव स्ट्रेंज पावर्स. तो ह्यूमन बीइंग्स को मारना चाहता है. तो ये इनको हमने खत्म करना है, मेरी फोर्सेस को ज्वाइन करो आके. एक ये. दूसरा स्पाइडरमैन का भी मल्टीवर्स के हवाले से एक पूरी मूवी आई है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया मूवी का, लेकिन लेटेस्ट मूवी स्पाइडरमैन की, उसमें उन्होंने दिखाया कि कितना बड़ा इल्यूजनिस्ट था वो विलन. वो प्रोजेक्टर्स के थ्रू प्रोजेक्शन करके इल्यूजन क्रिएट करता था, लोगों को लगता था कि रियल है, रियलिटी में हो. तो ये तो हतमी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे नजदीक, बाकी वल्लाहु आलम, कि वो दौर पीक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब स्ट्रेंज थिंग्स हो रही होंगी. और जहां तक ये बात है ना, one day like a year, one day like a month, rest of the days like one day like a week and rest of the days like normal days, according to some theorists जो बात करते हैं इस पे, थोड़ी कोशिश करते हैं इंटरप्रेट करने की. एक वो ये बात कहते हैं कि वो कुछ ऐसा करेगा कि टाइम का लूप चलेगा, यानी सेम डे रिपीट होता रहेगा, जिसमें वो अपने बॉस से प्लान्स को
کرے گا, لوگوں کے لیے وہ ایک ریپیٹ ڈے ہوگا, ریپیٹ حرکتیں ہوگی, اس میں ریپیٹیٹیو چیزیں ہوگی فار اے ہول ایئر. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ون آف دی ایئر. باقی ہو سکتا ہے وہ ٹائم کو بھی کچھ چھیڑے, کنٹرول کرے, لیکن دس میک سینس ٹو می کہ ریپیٹیٹیو چیز ہوگی کہ ایک سال تک وہ چیز ہوتی رہے گی. تو ون ڈے لائک اے ایئر سے اکارڈنگ ٹو دیم مراد یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کرے گا ٹائم لوپ میں لوگوں کو رن کرے گا. اس میں ہم نا یوتھ کو ایک بات بڑی گائیڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہ تھیوریز ہیں, جی ہم کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. جو میری نظر میں سولوشن ہے, مطلب اس بات میں سچ کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا. بالکل ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے. اصل کام کی بات وہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسے وہ جو ہے نا کہ دجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو میں نے کہا نا پوری دنیا میں ٹریول کرے گا, ہر جگہ ایکسیپٹ مکہ مدینہ. شاید میں کہنا بھول گیا تھا, تو کیونکہ مکہ مدینہ کو فرشتوں کی کہ گارڈز نے گارڈ کیا ہوا ہے اور اس کو نہیں جانے دے گا وہ, ٹھیک ہے. مطلب جہاں ہے یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے دجال, شیطان کا سب سے. اور اچھا سبحان اللہ, دجال کے آنے سے پہلے تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, دجال کے آنے سے پہلے مہدی جب امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی 4 چیزیں ہو رہی ہوں گی, یعنی آلریڈی وہ لڑی سٹارٹ ہو چکی ہوگی بگ ایونٹس کی. فتنہ الاس کا بھی ذکر ہے ایگزیکٹلی اس میں. عراق ول بی انڈر ٹائٹ, عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج, یہ مہدی کے آنے سے پہلے. اللہ کی ڈفرنٹ حدیث جمع کر رہا ہوں. دوسرا ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها, پیپل ول بی بلڈنگ ٹال اسکائی اسکیپرز, بڑی بڑی چیزیں صحراؤں میں, اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز, ایک اندھے شخص بھی کہے گا کہ ظلم ہے دنیا میں. آپ کسی اندھے شخص سے پوچھیں کہ ظلم ہے, کہ سر ظلم ہے. چوتھی چیز, 3 sons of خلفاء will be fighting over a treasure beneath the Kaaba, and there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver. کعبہ کے بالکل نیچے. لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریجر ہوگا نا وہ خلافت ہوگی, and they will be the sons of, مطلب اس میں خلافت آنی چکی ہوگی. تو why they said کہ 3 sons of خلفاء, وہ بیٹے ہوں گے 3 sons of long time ago خلفاء. اس کی دلیل کیا ہے, جیسے حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا اخت اے ہارون کی بہن, حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر گئے. تو انہیں کیوں کہا اخت ہارون, نسبت دینے کے لیے کہ آپ نسبت. تو وہ بھی خلفاء کے بیٹے ہوں گے جو کہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے اوپر, and then people will give bay'ah to in modern times پرنس کے بیٹے ہوں گے. پرنس کے بیٹے ہوں گے, سے مراد کنگ بھی ہو سکتے ہیں, پرنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سائن ہے جو نہیں ہوا ابھی تک, باقی پچھلے تینوں سائنس نہیں. لیکن مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی کرے گی نا فتح, وہ کرے گی. وہ ایگزیکٹلی بات جو ہے یہ نکلے. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ ول بی ان رونز, ٹھیک ہے, وہاں پہ الوافی ہوں گے. انہوں نے کہا الوافی کیا, انہوں نے کہا برڈز اینڈ اینیملز. مدینہ, حالانکہ مدینہ میں رہنا پرفیکٹلی فائن ہوگا اس ٹائم, اور لوگ پیٹرنل پیرنٹس کہیں گے, انکل کہیں گے کہ بیٹا لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دی لائف آف ایز. پھر فرمایا ڈفرنٹ سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. جب کرسچنز آئیں گے وہ کانکر کریں گے کانسٹینٹینوپل کو, مطلب اتنے بگ نمبرز میں آئیں گے. یروشلم کی آبادی کا بھی ذکر ہے, مدینہ کی ویرانی, یروشلم کی آبادی. یروشلم کیپٹل دوبارہ بن گیا ان کا جوز کا. اور ایک بات اور کہ کانسٹینٹینوپول کے بارے میں نا میں اسکالر سے بڑا ڈسکس کیا, کچھ یہ اسکالر سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ فتح ہوگا. ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر چلا جاتا ہے دوبارہ, خدا نہ خواستہ فار سم ریزن وہ دوبارہ فتح ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ دجال کے ٹائم پہ نیئر دی اپیئرنس آف دا دجال. اور اس میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الملحمہ ہوگی نا, the Christians will be gathering under 80 flags, each flag contributing 12,000 soldiers. تو اتنے big numbers میں آ رہے ہوں گے, they will be conquering Constantinople on their way to جبل مجیدو. جبل مجیدو is a place where المجدون, جس کا جو کرسچن, المجدون ہمارا لفظ نہیں ہے بائی دا وے, یہ کرسچن آرمیگیڈن جو لفظ ہے کرسچن ہے. ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے جو دین میں آتا ہے ملحمہ, ملحمۃ الکبریٰ یا مقتۃ العظیمہ, یعنی فیئرس کلنگ. اور اس میں مسلمانوں اور ان کی بلکہ 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو کہ ان کے ساتھ مل جائے گا, دس از رائٹ بیفور دجال, دس از رائٹ بیفور دجال, بالکل ٹھیک ہے. اور 3 سال کا قحط بھی, فیمن آئے گا گلوبل, اور لڑیں گے, ایک گروہ سے مل جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشیں گا جو کرسچن سے مل جائے گا ان کے میسو نمبر کی وجہ سے, یعنی وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ شرطۃ الموت,
جو کہ موت پہ بات کرے گا کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ایسی کی تیسی چاہے ہمیں مرنا کیوں نہ پڑے. اور تیسرا گروہ امام مہدی لے کے آئیں گے مدینہ سے ٹو ڈیفینڈ دا آرمیز. یہ 3 دن تک لڑتے رہیں گے, صبح شام تک بیٹل کا فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ تیسرے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور امام مہدی پہنچیں گے and he will kill the, اور لوگ people will be gathering the spoils of war, تلواروں کو exactly. اور پھر کیا ہوگا, غصے میں دجال نکلے گا. اور اللہ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ہوں گے نا, کانکرز کر رہے ہوں گے, تفتحون وتغلبون وتنصرون, تم لوگ گیدر کرو گے, کامیاب ہو رہے ہوگے. تفتحون قسطنطنیہ فیفتح اللہ, you will go to Constantinople, جو کہ دوبارہ فتح ہو گیا ہوگا, جو کرسچنز نے کیا ہوگا, تم دوبارہ فتح کرو گے, اللہ will open it for you. تفتحون رومیہ فیفتح اللہ, تم روم جاؤ گے وہ فتح ہوگا. سب سے پہلے تفتحون عرب, جزیرۃ العرب, کیونکہ امام مہدی کا سب سے پہلے کام ہوگا یونائٹ دا مسلمز. ایران will come back upon قرآن and سنہ, ٹھیک ہے, اور مختلف چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ جو پروگریس آف آرمی ہوگی نا, یہ تب کہ نا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان الدجال قد, بلکہ فرمایا کہ الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, اسے اپنی پاورز کا اندازہ تب ہوگا کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں, اور پھر وہ نکلے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی چیز اتنا غصہ پہنچائے گی, الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, something will make him so angry that he will break all the chains and shackles that come out, اللہ کی حکم سے ہی. اور وہ کیا ہوگی, تو علماء سے کہ the conquests, مہدی کی فتوحات, اور شیطان مہدی کی فتوحات کو روکنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرے گا, ان الدجال قد خلفکم فی درارکم, دجال is out and he is playing with the ایمان of your women and children. تو امام مہدی 10 ہارسمین بھیجیں گے. اور اللہ کی نے فرمایا کہ واللہ انی لاعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم, یا سلام, کہ واللہ مجھے ان کے نام میں جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, ہارس رائڈرز کے, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں, الوان خیولہم, انہیں گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں میں. اور فرمایا they will be the best 10 horsemen on the face of this earth, but the, you know, the crisp is وہ جائیں گے تو they'll find out the news was false. اچھا, اسی میں نا ہمارے لیے خوشخبری ہے, میں اسی کی تھوڑی دیر بعد دجال نکل بھی آئے گا. دیکھیں, میں آج ہی ایک جگہ لیکچر پہ آن لائن بات کر رہا تھا کہ اگر میں آپ کو اینڈ بتا دوں نا, اینڈ ریزلٹ, آپ میں موٹیویشن بڑھ جائے گی. مسلمانوں کا اینڈ ریزلٹ بتایا ہوا اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے مار بہت پڑے گی, لیکن اینڈ میں کامیاب تم نے, اینڈ میں حضرت عیسیٰ اسے ماریں گے بھی. یہ مسلم یوتھ کے لیے پیغام ہے جو شاید ڈپریس ہو جائیں, یار میں یہ فری میسن الومیناٹی دجال سن کے مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم اوور پاور ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی فتوحات کی آپ کو دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں سلوشن کیا ہے. تو سلوشن کی طرف اگر ہم شیخ آئیں تو سورہ کہف میرے نزدیک جو ہے نا, اٹ از دی ایبسولوٹ اینٹیڈوٹ. اور میں جاننا چاہوں گا آپ ہاؤ ڈو یو ایڈوائز دا یوتھ کہ what should a common youth do کہ وہ دجال کے فتنے سے جو ہے وہ بچ جائے. میں نے تو ایک 7 steps فارمولا بنایا ہوا ہے. 7 step, اچھا ٹھیک ہے, وہ خیر ڈیٹیلڈ ہے, وہ میں نے اس پہ ایک لیکچر بھی دیا ہوا ہے, وہ آپ جا کے دیکھ لیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو. نہیں, آپ بریفلی بتائیں یار. اس میں نمبر 1 از اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا, نالج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اسماء و صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا نالج نہیں ہے نا, پھر آپ کسی بھی پیر فقیر بابے اس کے سامنے قبر کے سامنے جھک جائیں گے. دجال دور کی بات, اس دنیا میں شرک کرتے کرتے مر جائیں گے, اور اس دنیا میں چھوٹے دجالوں کو مانتے ہوئے چلے جائیں گے اس دنیا سے. دوسری چیز ایمان. شیخ سب کچھ ایمان ہے, سب کچھ ایمان ہے. اللہ کی نے فرمایا کہ انی قد اوحی الی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال, کہ بے شک مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنے قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کی طرح فتنے سے آزمائے جاؤ گے. مطلب اگر میرا بچ بھی جائے نا تو میں قبر میں دجال کا فتنہ موت کے ٹائم بھی آنے والا ہے. فتنۃ المحیا والممات, ایگزیکٹلی. اور قبر اور دجال کا فتنے کا بڑا کوریلیشن بڑا اسٹرانگ ہے. ہم جو تحیات میں دعا مانگتے ہیں, اللہ من اعوذ بک من عذاب القبر, اور جہنم سے پناہ مانگ کے ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, یعنی قبر کی یہاں بھی اور دجال بھی یہاں پہ. اور حدیث میں بھی آیا. کیوں؟ وہی تھنک یار دجال کے بارے میں ہم نے لیکچر سن لی ہے, اور علی بھی بیٹھے ہیں, بڑا اچھا بتایا انہوں نے.
تو علی دونوں علیین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں سن لیے اب ہم دجال آگا ایسی وہ دجال کافارا چل بڑی چھوٹی کر ابھی ہمارا اس ٹائم نہیں. we think it's easy. قبر کے سوالات بھی we think it's easy. بالکل. من ربک ما دینک من نبیک. واللہ bring a first grader out, ask him من ربک بیٹا. اللہ ربی, اسلام دین سب کچھ, لیکن اٹس ناٹ ایزی. اور ایک ٹیسٹ سوری ایڈ کر دوں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا, اور جو مومن ہوگا کہے گا کہ لیٹ می پرے, میری اثر کی نماز سمجھے گا اثر کا تو ٹائم. فرشتے کہیں گے کہ یہ اب نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو سوچیں یہ کتنا بڑا ٹرائل ہے. جس کے کانشیسنس میں نماز ہے وہ وہاں بھی کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے. اور جس کے کانشیس میں نماز نہیں ہے وہ اس کے لیے سورج غروب. تو وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ قبر میں کیا کام ہے گا, رٹے رٹائے الفاظ کام نہیں آئیں گے, میموری کام نہیں ہے. کہ میموری تو تتر بتر ہو جائے گی جب منکر نکیر آئیں گے آپ کے سامنے اور چیخوں گے چلائیں گے, کیونکہ وہ منکر نکیر ایسے نہیں کہ ناک 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 سر کین آئی کم ان پلیز, نو نبی کا نام بتا دیں, ہاں کم بٹ برنگ یو نو کافی اینڈ ود 2 شوگرز پلیز, ایسا نہیں ہوگا. وہ چیختے چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے اور بجلی کی آواز ہوگی من ربک ما دینک. انسان امیجن 6 feet انڈر دا گریو ہے اور فرشتے اس کے پاس ہاربل فیسز کے آئے ہیں, اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, ہل نہیں سکتا. جو نا حدیث میں الفاظ ہیں, انسان کہے گا جس نے لا الہ الا اللہ زندگی نہیں گزاری, انہوں نے کام نہیں کیا, کہے گا ہا لا ادری, ہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو ایمان والا ہوگا نا, یثبت اللہ الذین آمنوا, یہاں پہ یہ آمنو کا جو لفظ ہے نا, یہ پوائنٹ ہے میرا, بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے, اسٹیڈ فاسٹنس دیں گے, یعنی ان کے قدموں کو جمان کے رکھیں گے جو ایمان والے تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایمان بچائے گا دجال سے اس دنیا میں بھی, اور قبر کے سوالات بھی جو ہے نا وہ ایمان ہی بچائے گا. اور آپ نے فرمایا نا ثلاثۃ اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها, جب 3 چیزیں نکل آئیں تو پھر ایمان انسان بڑھا نہیں پائے گا, بینیفٹ نہیں کر پائے گا. دجال, دابۃ الارض, طلوع الشمس فی مغربها, سن رائزنگ فرام دا ویسٹ. جب وہ نکلا نا, یہ کیا ہو گیا, اب میں مسلمان ہوتا ہوں یا رب آمنا. ایمان کو ان سمپل لینگویج آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایمان سمپل لینگویج یہ ہے کہ یقین کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے نا. دیکھیں ایمان از اے فیلنگ. اللہ پہ ایمان آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کے بارے میں. ہم کیا نماز, یہ یقین ہونا نا اللہ کے سامنے کہ میں نے کل حاضر ہونا ہے اور میں نے ایمان کو بلڈ کرنا ہے. قرآن و حدیث کو پڑھیں, آپ کا ایمان بلڈ ہوگا. نالج سے ایمان بلڈ ہوتا ہے, یعنی نالج از دا پری ریکوزٹ آف ایمان, جس سے ایمان بلڈ ہوتا ہے. اور یقین ہونا کہ کل میں نے آپ کے سامنے جانا ہے, یہ دنیا کی زندگی فانی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. خیر اس کے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایمان بڑھائیں, کیونکہ دجال اگر آ گیا اور آپ نے ایمان بڑھایا نہ ہوا نا, you are already in the fitna of dajjal, you are gone, کیونکہ آپ کے پاس قحط سالی ہوگی, آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا. آپ نے اسے فوراً پوجا شروع کر دیا کہ مجھے دے. اس کے مومنین ہوں گے نا جو اس کو ریجیکٹ کریں گے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو اٹھیں گے, ان کے اینیملز مر چکے ہوں گے, ان کی پراپرٹی جا چکی ہوگی. اب یہ جو سارا وقت ہے نا, یہ جو 1 سال اور 2.5 مہینے کا ہے جو بھی بنتا ہے, یہ انہوں نے گزارنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور لٹرلی یہ اس ٹائم پہ رسک ہوگا, لٹرلی رسک ہوگا. میں تو کہتا ہوں ہمیں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دس از واٹ از پروون فرام حدیث. بالکل, مطلب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا آتا ہے, لا الہ الا اللہ حدیث کے جو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ جو شخص اس رزق کا ابھی تک عادی نہیں ہے, وہ کیسے اچانک سے اپنے آپ کو عادی کرے گا؟ جو شخص ایمان والا اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوگا نا اس دن, لیٹ می گو اینڈ سی دجال, بالکل وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان پہ بلڈ اپ نہ کیا اور اپنی اولاد کو ایمان کی ڈوزز نہ دی, یعنی قرآن و حدیث پہ نہ لگایا, اور وہ صرف سلمبرجر میں اور گوگل میں اور فیس بک پہ جاب لگنے میں لگے رہ گئے اور ایمان کو کمپرومائز کیا, تو ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فتنے کا, یعنی دجال کی آرمی میں ہوں گی. صحیح بات ہے. اور ان اصفہان سے 70,000 جوز کے ساتھ مل کے دجال کو رب مان رہی ہوں گی, والعیاذ باللہ. ہمارے مسلمانوں کے بیٹے, ان کے والد جو ہے نا, ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا, لیکن وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو ایمان از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, یعنی فلی اوے فرام دجال. اف یو نو دجال ان اسلام آباد, بک اے 1-way ticket to another city. سیلفیاں نہ کھچائیے, سیلفیاں نہ کھچائیے. ڈونٹ سی کہ یار دجال F7 میں آئے ہوئے, جناح صبر میں آئے ہوئے, اور چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں دجال کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال paparazzi's are here,
we have spotted you. یہ مت کریں واللہ بھاگے دجال سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دجال کو سے دور جائیں. یار ویسے بھی وہ دور بہت فتنے کا ہوگا جو ہم نے پہلے ایونٹس ڈسکس کیے ہیں. اٹ مینس کہ وہ قتل و غارت اور بلڈ شیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا, where should you be when Dajjal is out? بڑا امپورٹنٹ. یار ایک بار آپ نے پوچھا تھا پہلے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے مکہ مدینہ کہا تھا. وہ جواب نہیں ہے نا, وہ جواب نہیں تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ جواب نہیں تھا, کچھ اور تھا جواب. جواب کیا تھا یہ بھی نہیں یاد. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں, پہاڑوں میں. You should be with the forces of Mehdi. ہاں یس. اللہ اکبر. If you're not with the forces of Mehdi, then where are you? اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں, اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, اور آپ ڈالر کما رہے ہیں, روپے کما رہے ہیں. لیکن جس وے آف لائف کی طرف ہم جا رہے ہیں, فورسز آف مہدی جوائن کرنا, اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑنا, ڈی ایچ اے کے پلاٹس کو چھوڑنا, بحریہ کے پلاٹس کو چھوڑنا. اس لیے تو لیکن نے کہا تھا نا میرے اور آپ کے لیے, join his army, join his forces, even if you have to crawl over the snow. اللہ تم نے ان کو جوائن کرنا ہے, اگر تمہیں چاہے برف کے اوپر سے نا گھسیٹ کے بھی جانا پڑے, کیونکہ this is where حق is. ہاں کوئی خاتون ہے, کوئی نہیں جا سکی عورت, کوئی بچہ ہے, they should جہاں بھی مرضی ہے ایمان پہ رہیں, ایمان قائم کریں, چاہے مکہ مدینہ میں بھی ہے نا, نہیں بچا پائے گا دجال کے فتنے سے. کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے, مدینہ will shake thrice, مکہ مدینہ 3 زلزلے آئیں گے, اور ایک آیا نہیں نکلے, دوسرا تیسرے میں نکل جائیں گے منافقین باہر, اور دجال will capture them. سو اگر ایمان نہیں ہے, آپ مکہ مدینہ میں بھی ہیں. اچھا, اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے ایک فارمولہ نکالا ہے ہم سب کے لیے بھی انشاءاللہ. اپنے آپ کو نا مشکلات کا اور محنت کا عادی ڈالیں اس ایج میں, ڈوپامین کے عادی نہ ہو جائیں, جان بوجھ کے مشکلات کا عادی ڈالیں, لگژریز کا عادی نہ واللہ ہی لگژریز سے نکلیں, زمین پہ سونا شروع کریں, مذاق نہیں کر رہا, ایسی چیزیں کریں جو مشکل سے حاصل ہوتی ہیں, واک کریں جہاں واک کر سکتے ہیں, واک کر کے, یعنی ایسا صوفہ نہ لیں جس سے اٹھنا مشکل ہو جائے. ایگزیکٹلی, اپنے سمپلسٹی کی طرف آئیں, منیملزم کی طرف آئیں, کوئی گاڑی موبائل فون ہلکا والا, اولڈ گاڑی گھر میں ہے اس کو چلائیں, میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا تھوڑا سا نا سولوشن, ہاں بس یہ کہ مائک سیل کرو یار, کیمرے بھیج دو بھائی, چلو اٹھو, پیک اپ. زمین پہ لیکن اپنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اچھا, I won't go to that much extent, لیکن I would say کہ اپنے آپ کو مشکلوں کا عادی بنائیں. مشکلوں کا عادی مین بات ہے, اپنا بیڈ بشک نہ بیچیں, لیکن سستی کا شکار نہ ہو. If you think اگر آپ کو محنت کرنا مشکل لگتا ہے, اگر آپ کا 2 روٹیوں یا 1 روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور آپ آدھی روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنالوجی پہ ہم کتنا زیادہ وہ ہو چکے ہیں. آج سے 10 سال پہلے میں اسلام آباد آتا تھا, لیکن میرے پاس گوگل ارتھ نہیں تھا, میں راستے خود ہی ڈھونڈتا تھا, اور میں ڈھونڈ لیتا تھا, میں پہنچ جاتا تھا. اب گوگل ارتھ بند ہو جائے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں, یار میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک, مجھے راستہ ہی نہیں پتا. اسلام آباد مجھے تھوڑا سا کمپلیکس. شیخ ہمیں گرمی لگ رہی ہو, اسی نہ آن ہو, ہمارا موڈ دیکھیں آپ. ہاں واللہ شیخ, اور what are we man, ہمیں بھوک لگ رہی ہو. مطلب ایک بچہ جو کہ سال کا بھی نہیں ہے, وہ تو بھوک کی وجہ سے روئے تو بات سمجھ آتی ہے اور چیخے چلائے, مگر ایک 45 سال کا شخص, اس کو بھوک لگے وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دے, یہ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے نا. تو مطلب اتنا, صحابہ کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ, ایک کھجور چوس رہے ہیں. لشکروں میں سے 3 دن لوگوں کو ایک کھجور ملتی تھی کہ اس کو ہاف کر کے آپ لوگوں نے چلنا. ابھی بھی سوری ٹو ایڈ ہیئر کہ ابھی ہم کرونا وائرس کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو سب سے زیادہ جن کنٹریز نے ریزسٹ کیا اس کو مسلم کنٹریز ہیں, کیونکہ غربت کا شکار, مشکلات کا شکار, ڈسٹریس کا شکار, اور ظاہر ہے امیونٹی بڑی زیادہ ہے, اور پھر چیلنجز فیس ہمارے, لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے, گورے تو پریشان ہو جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی ہو جائے, پیٹرول ختم ہو جائے, کتنے چیلنجز فیس کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی پریپریشن ہے. بہرحال میں ایک 2-3 سولوشن میں بھی ایڈ کر دوں. ہمارا ٹائم بھی انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں ہم اینڈ کی طرف آئیں. کہف میرے نزدیک اس سے بڑا اینٹیڈوٹ نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ایک میں وہ حدیث سنانا چاہوں گا یوتھ کے لیے, فلسفہ زندگی کو سمجھیں. اگر آپ سے بھی پوچھے زندگی کی فلسفی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک چوکور سکوئر بنایا, بیچ میں لائن کھینچی, سکوئر کے باہر لائنز بنائی, کہا یہ انسان ہے اور یہ موت سے گھرا ہوا ہے, اور اس لائن کے بیچ میں لائن تھی, لائنز اور بنائی, کہا یہ شیطان کے رستے اور یہ مشکلات ہیں جو تم پر آنی ہی آنی ہے, ایک سے نکلو گے دوسری آئے گی. پہلا فلسفہ, مشکلوں کے لیے تیار ہو, اللہ سے عافیت مانگو, لیکن ٹیسٹ ٹرائلز آئیں گے, مشکلات آئیں گی, لاسز آئیں گی. نمبر 1 اس کے لیے تیار ہو. ہماری یوتھ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی, پینک ہوتے ہیں, بہت پینک ہوتے ہیں, ہمارے رویے بہت بدل چکے ہیں. نمبر 2 تمہیں موت آئے گی, دوسرا فلسفہ یہ, تو you will not live forever. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو لائن کے باہر
स्क्वायर के बाहर लाइंस हैं, ये इंसान की गलत उम्मीदें। जितना इनके करीब जाएगा मौत के करीब होता है। गलत उम्मीदें क्या, आई विल लिव फॉर एवर। गलत उम्मीद क्या, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। गलत उम्मीद क्या है, जब बूढ़ा होऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। गलत उम्मीद क्या है, अभी तो एंजॉय कर ले, खा ले, पी ले, जी ले, गर्लफ्रेंड्स बना, सब कुछ देखी जाएगी बाद में। एक इस फलसफे को पकड़े, दज्जाल से बचना था। दूसरा सूरह काफ की रोशनी में गुड कंपनी, इफ यू डोंट हैव गुड कंपनी यू आर गॉन, फिनिश, खत्म हो गए आप। शेख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ। ठीक है, अपने आप को सब्र के साथ उन लोगों के साथ जोड़ के रखें जो अपने रब को पुकारते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया। यार कितनी क्लियर आयत। अपनी आंखों को भी ना से मोड़ के नहीं देखना आपने, देखना भी नहीं है लोगों को, रहना दूर की बात, जो दुनिया की जिंदगी को चाहते हैं। शेख कितना जुल्म कर रहा है हमारा मीडिया, अल्लाह को कैसे जवाब देंगे। जानबूझ के मौलवी को डिफेम करते हैं, दाढ़ी वाले बंदे से डराते हैं लोगों को, कारी साहब को गालियां दिलवाते हैं, हर मौलवी के खिलाफ कर रही है। मैं मानता हूँ बहुत प्रॉब्लम्स होंगी मदारिस में, अच्छे बुरे लोग बड़ा कुछ होगा, हरासमेंट होती होगी, मोलेस्टेशन होती होगी, वी एग्री विद इट। लेकिन आपने मौलवी तबके से इतनी नफरत फैला दी है, नौजवानों में इतनी नफरत फैला दी है कि बंदा मौलवी बनने से डरता है, तो कैसे गुड कंपनी पाएंगे। आपने उस कंपनी को ही साइड पे लगा दिया। लोग मुनाफिक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये भी दजल है। और इसमें हमारा मीडिया अल्लाह का जवाब देगा कि किस तरह एक एक चीज, उनकी समात, उनकी बसीरत, सबका सवाल होगा। सर हमने दीन बेच दिया हुआ है ना असल में, हम कब ईमान ही नहीं है हमारा। तो फिर अगर आप मैं अगर इमेजिन करूँ ना अपना दौरे जाहिलियत, अगर मैं मौलवियों के साथ फिर हूँ ना, आई वुड वांट कि मेरा कोई जानने वाला मेरा देख ले, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। यूनिवर्सिटी में कभी आ जाते थे तो हम छुपते फिरते थे कि यार मेरे कुछ जानने वाला नहीं, भाइयों ने कहा मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में आना है, तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया, सोचा कहाँ मिल, जहाँ पे तबलीगी जमात एक बार मेरे कमरे के बाहर आई, मैं कंबल में घुस गया कि यार मेरे दोस्तों को ना पता लग जाए कि तबलीगी जमात के साथ। जब मैं उन दाढ़ी वाले भाइयों को यूनिवर्सिटी में लेके आया ना, मैंने अपने सारे बॉयज को और गर्ल्स को कह दिया कि प्लीज आप लोगों को आज मैं नहीं जानता ना आप मुझे जानते हो, हम सीधा जाएंगे सीधा आएंगे। और वो इतने तंतर थे जब मैं एंटर हुआ ना, उन्होंने कहा किधर खैरियत है, अल्लाह अकबर। यार ये जो मौलवी पार्टी से मुराद है रिलीजियस क्लास, उसको जो अनकूल बना दिया ना मीडिया ने, सही बात, उसकी वजह से बड़े कम लोग अच्छी कंपनी की तरफ जाते हैं। वो हमेशा थग्स को और माचो मैन और वो जो रैप और हिप हॉप सुनने वाले लोग हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो सूरह कहफ की रोशनी में अच्छी कंपनी, जिंदगी का सही फलसफा समझना, नॉलेज और नॉलेज पर इस्तकामत रखना, ये जो आपने बात की थी ना अल्लाह का नॉलेज, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर वो मैन ऑफ टू गार्डन्स की जो स्टोरी है ना, दैट इज द पीक टू मी। मटेरियलिज्म को ब्रेक करती है वो, आई एम के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करती है वो, सेल्फ सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करती है। मैं सब कुछ हूँ जी, मैंने सब कुछ बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अल्लाह तबाह कर सकता है आपकी सल्तनत को, आपकी चीज को एक सेकंड में। जैसे और वो दूसरा बंदा जो हम्बल था, उसने कहा कि तू क्यों माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह के क्यों नहीं दाखिल हुआ वहां। और फिर जब वो तबाह हुआ तो उसने क्या कहा, हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक। और उसने कोई देवता और देवी की पूजा नहीं की, शरीक किसको किया, आई एम को, अपने नफ्स को। यानी इस शिर्क से यूथ हमारी बच जाए। नार्सिसिज्म की डिजीज पीक पर जा रही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये अचीवमेंट्स। और अल-हाकमुत तकासुर is not just piling up worldly wealth, it's piling up likes and subscribers। आगे बढ़ जो आगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है मुझे, चाहे मैं जिस मर्जी तरह की हरकत कर डालूं, बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, कोई चाहे बिल्कुल काम कर दूं मैं। और देखिए टिकटॉक पे क्या हो रहा है, इवन इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। और जो हमारे भाई हैं वो हर उल्टा काम कर रहे हैं, शायद हम नजरों में आ जाए दुनिया। और दजल ऐसा है शेख के हर इस्लामी चीज पे डाउट किया जाता है, इस्लामी चीज को बुरी निगाह से देखा जाता है, पर्दे को, दाढ़ी को, इवन इन आवर कंट्रीज। यार दुख इस बात का होता है हमारे अपना मीडिया जो है वो इसके खिलाफ है। दिस इज पार्ट ऑफ द दजल एंड द प्लान। और आखिरी जो मेरे नजदीक जो बात है ना, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। इफ यू वांट टू बी सेफ फ्रॉम हिम, देसी खुराक की तरफ आए। ये खजूरें हमारे सामने पड़ी, हनी है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट है, इसकी तरफ आए, फार्मिंग की तरफ आए, लिटरली फार्मिंग की तरफ आए। मुर्गियां पालें, परिंदे पालें, जितना नेचर के पास जा सकते हैं, बिल्ली पालें, गार्डनिंग करें। ये फूड पांडा के एडिक्ट ना बन जाए, ये मैकडॉनल्ड्स से एडिक्ट ना बन जाए। एग्जैक्टली। मतलब हमारा तो हम भाई आजकल क्या खा रहे हो, डील खा रहा हूँ,
ڈیل کھا رہا ہوں, مطلب نہ کوئی روٹی کھا رہا ہوں, نہ ٹکے کھا رہا ہوں, ڈیل کھا رہا ہوں. صحیح بات ہے. اور سبحان اللہ, یہ جو آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ہماری یوتھ ایڈکٹ ہو گئی ہے. جب تک روزانہ رات کو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ فوڈ پانڈا سے ڈیل نہ منگوائے نا, یا جووی سے نہ منگوائے, تب تک جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا ان کا. تو ہم یقین جانے, جب گھر میں سالن اور پالک بنا ہو, ہماری یوتھ کھاتی ہے. آپ لوگ خود جواب دیں اپنے گھروں میں, دل سے پوچھیں کہ سالن روٹی پالک قیمہ بناؤ, ٹینڈے بناؤ, ٹینڈے گوشت بناؤ شوربے والا. حالانکہ گوشت اس میں ٹینڈے, اللہ کے وسلم ٹینڈے پسند کرتے تھے, لیکن آپ کو نہیں پسند آتا. This is best for your health. کھا کے پھر آرڈر دوبارہ کرتے ہیں کہ کھانا یہاں کا کھا لیا, لیکن دوبارہ چس جو ہے نا وہ رات کو یہی ہے کہ لیٹ نائٹ ڈیلز میں آئے. تو بہرحال یہ میری طرف سے یہ سلوشن ہے. آپ کی طرف سے کوئی؟ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا, اور مین چیز یہی ہے اپنے آپ کو دین کے نالج کے ساتھ اکوپ کرنا. اور آپ نے جو خاص طور پہ بڑے جو اسٹیپس بتائے ہیں نا, سبحان اللہ, یہی مین چیزیں ہیں. ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا, آئی بلیو کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اور میں جو آپ لوگوں کو فائنل جو نا ڈپارٹنگ ایڈوائز جو دینا چاہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ جیسے اپنے ایمان کی بات کی نا, ایمان از ناٹ جسٹ نالج. نالج تو ابلیس کو بھی تھا, نالج تو ابو جہل کو بھی تھا, نالج تو بہت سارے لوگوں کو تھا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. کہ یہ بات سچ, وہ لوگ کہتے تھے کہ واللہ یہ سچا نبی ہے. ابلیس سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے اس طرح سے. تو نالج از ناٹ ایمان. ایمان از تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح, یعنی دل سے اس کو مان لینا کہ واقعی میں رب, میں نے آپ کے سامنے کل آنا ہے اور آپ کو میں نے جواب دینا ہے, اور اس کے ساتھ عمل کرنا. جو شخص کہتا ہے نا کہ میں بڑا ایمان ہوں, جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا ایمان ہے, لیکن وہ عمل نہیں کر رہا, تو دس ہی از لائنگ. کیونکہ جو بیج بوجا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, وہ ابھرتا ہے, نکلتا ہے. اگر دل میں ایمان کا بیج ہے تو وہ سامنے نظر آئے گا, لازمی سی بات ہے. اور شیخ, ایمان کی ایک نشانی میں آپ کو بات ایڈ کر دوں بہت سادہ الفاظ میں. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں, تو جب آپ کوئی ٹی وی سیریز دیکھیں, مووی دیکھیں, اور اس میں کوئی اینٹی اسلامک یا شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ کو غصہ چڑھے, یہ آپ کا ایمان ہے. لیکن اگر آپ بغیرت کی طرح وہ سین بھی دیکھتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, تو ان شارٹ بی اے کریٹیکل اینالسٹ. صرف اسلام کو کریٹیک بن کے نہ دیکھیں, موویز کو بھی کریٹیک بن کے دیکھیں, اور ٹی وی سیریز کو, ڈاکیومنٹریز کو, ہر چیز کو کریٹیک بن کے دیکھیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ. اور ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اب اس کو فالو مت کریں جس کا دل ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے. مطلب ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, جو سارا میڈیا انڈسٹری بھری ہوئی ہے, یہ اسپورٹس انڈسٹری ہے. I'm not saying sports are حرام, فٹ بال نہ کھیلیں. I'm saying کہ سارا دن فٹ بال میچز دیکھنا اور 3 دن کے ٹیسٹ میچز دیکھنا, اس سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہوگی آپ کے زندگی کے مقصد سے. یہ وہی ڈسپشن ہے نا, ہم تیار ہیں آلریڈی اس ڈسپشن کے لیے. بالکل, وہ آئے گا تو ہم مانیں گے اس کو. سمینا ہوا تھا نا, thousands of Muslim will be following him. لیگز کے پیچھے پاگل ہیں لوگ. آپ ساری رات ہم اگر میچز بچوں نے ویسے گولی کوئی مار جائے گا آپ کو کہ تم نے لیگ میری کیوں بند کی. بالکل. اور آپ خواتین کو دیکھیں شاپنگ کی پیچھے کس طرح سے پاگل ہیں. آج کل آپ ذرا مالز اور ادھر چلے جائیں, حالانکہ کووڈ کی سیریس حالات ہے, ہم لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور وہ لوگ شاپنگ کر رہی ہیں. اور پھر یہ جو میٹیریلزم کا فطرہ ہے نا, دجال کو سب سے زیادہ فالو کرنے والی خواتین ہوں گی, حتیٰ کہ شوہر اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو اس کو پکڑ کے باندھے گا اس کو دجال سے بچانے کے لیے, لیکن she would try to leave and follow دجال. سوری میں ایڈ کر دوں کہ عورتوں پہ جتنا پیئر پریشر عورتوں پہ ہوگا نا, دجال کو فالو کرنا, کسی اور پہ نہیں ہوگا. اس لیے وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا سینسٹیو اباؤٹ وومن ان دیٹ ایج. اللہ کے بھی نے کہا بھی انڈرسٹینڈ کہ وہ کتنا پریشر ہے ان پہ, فیمنزم کا ہے, پیئر پریشر ہے, برانڈز کاسمیٹکس کا پریشر ہے. تھوڑا نا سافٹ ہو جائیں, سینسٹیو ہو جائیں ان کو گائیڈ کرنے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ there will be movements to corrupt the women. ایگزیکٹلی, یہ حدیث میں آتا ہے. اور موومنٹس کیا ہے, میرا جسم میری مرضی, یہ عورت مارچ, یہ ساری جو مارچز ہیں یہ موومنٹس ہیں. تو میں نہیں کہتا, میرے بہت سارے لیکچرز ہیں کہ عورت پہ ظلم نہ کرو, جا کے دیکھیں میرج ایشوز کو, ٹھیک ہے, ہم خود ساتھ ہیں. میں تو سب سے زیادہ جو مردوں کو اس ہوتا ہے کہ تم کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو, لیکن اللہ کا نام لیں. اور آخری چیز کہ اپنے آپ کو نیک کمپنی سے اٹیچ رکھیں, دین کا علم سیکھیں. وہ جو شخص آئے گا نا دجال کے پاس اور دجال اسے مارے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گردن پہ ایک آئرن بنا دیں گے, تو دجال نہیں مار پائے گا اسے, بلکہ پہلے مارے گا, پھر سے کھڑا کرے گا اور کہے گا واللہ آئی بیلیو کہ تم ہی دجال ہو. مدینہ سے جو شخص آئے گا, ینگسٹر ہوگا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا, اس کے بیچ میں چلے گا,
اور پھر کہا کہ ہاں مانتے اور میں یہاں سے مجھے یاد ہے کہ دجال بھی ینگسٹر ہوگا, ینگسٹر ہوگا, شاب احمر, جی وہ جو نا ینگ مین ریڈش ان کلر. تو بات یہ کہ وہ شخص کیسے بچے گا, اور وہ بھاگ جائے گا, دجال will never be able to kill him. اور اسی دن کے بعد دجال کا ڈاؤن فال شروع ہوگا, اور وہ he'll leave مکہ مدینہ and go to بیت المقدس, جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس ٹائم نہیں ہوں گے, مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس کے ان کا ویٹ کر رہی ہوں گی, اور وہ رات پہنچیں گے, صبح حملہ کرنا ہوگا, تو فجر کی اقامت ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سبحان اللہ 2 فرشتوں پہ, اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ڈیٹیلز اس پہ ہم نہیں جاتے. تو جب مہدی دیکھیں گے نا انہیں, محمد بن عبداللہ المہدی, کہیں گے تقدم یا روح اللہ, آئے لیڈ اس ان پریئر. انہوں نے کہا نہیں, اقامہ ہیز بین گیون فار یو, میں امتی بن کے آیا ہوں آج. تو وہ فالو کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کس طرح کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میریکل دیا ہوگا کہ عیسیٰ السلام کی جو منہ کی بریتھ ہے, جو کافر اس کو سونگے گا, he'll die there. اور his breath of mouth reaches as far as he can see. تو دجال will, اور فرمایا کہ دجال جب اس کو سونگے گا نا تو he will dissolve like salt dissolves in water. عیسیٰ السلام پھر فالو کریں گے اور اس کو ماریں گے, and اللہ اکبر کہیں گے کہ الحمدللہ اٹس کل. اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی نا, یعنی گناہوں سے کتنی فلت آتی ہے اس دنیا میں, اور جو کووڈ ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اور جب دنیا سے گندے لوگ جاتے ہیں نا, تو اللہ کی نے فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح, یعنی glad tidings to the life after مسیح. جب بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے, سانپ کاٹیں گے نہیں. lions will be accompanying buffaloes. یوٹوپیا الٹیمیٹ پیس ہوگا, ultimately peace ہوگا. you know rocks will be growing seeds and plants. انشاءاللہ 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کھا کے ان کا صفائش کریں گے. 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے نیچے, بارش کے نیچے ہوں گے, and peace and justice all over the earth. یعنی مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اسلام کی برکات ہے. اور یہ اینڈ ریزلٹ بتایا ہمیں, تو وی شوڈ بی ویری آپٹیمسٹک. ہم نے یوتھ کو نکالنا ہے انشاءاللہ, اور یوتھ نکل سکتی ہے. اس یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے. جنریشن زی میں بہت سی خصوصیات ہیں, ان کو چاہیے اپنی خصوصیات خود اجاگر کریں, ریسرچ کی طرف آئیں. یہ لوگ کرٹیکل انالسٹ کرتے ہیں, لیکن موویز کو بھی دیکھیں اس نگاہ سے, اور اسلام کو اون کریں جیسے کرسچنز اون کرتے ہیں اپنی موویز میں, جیزس کرائسٹ بار بار دکھاتے ہیں, ہندو شادی ہوتا دکھاتا ہے اپنے اس میں, اون کریں. اور اسلامک ہیروز. شیخ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 7 پوائنٹس کوئکلی, آپ نے 3 بتایا تھا, اگر باقی بھی کمپلیٹ کر دیں اف یو ریمبر, کیونکہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. جہاں مجھے یاد آتے ہیں, میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایمان, ٹھیک ہے, ایمان. دوسرا مطلب ایک اللہ تعالیٰ کا نالج الگ ہے, جی, اسماء و صفات کا. ایمان الگ پارٹ ہے, ایمان پہ اپنے کس طرح بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پہ سسٹر آمنہ ارشد نے بہت ساری چیزیں مینشن کی بھی ہیں. نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایمان, تیسری چیز نے سورہ کہف, 06 آپ نے بتایا تھا, 4th اسپائس کمپنی, 5th زندگی کا صحیح فیصلہ سمجھنا, فلسفہ سمجھنا, ایگزیکٹلی 6th آرگینک لائف اسٹائل. 7ویں چیز از کہ جیسے سورہ کہف کی 10 اور آخری آیات, بینگ ود گڈ کمپنی, جیسے امام مہدی کے ساتھ ہونا. میرے خیال میں انشاءاللہ میں وہ پوسٹ بھی کر دوں گا اپنی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ. سو مینلی کرکس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان میں بڑھائیں. اور لاسٹ میری اسٹیٹمنٹ اس میں یہ ہوگی کہ اگر آپ آج کل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, نیٹ فلکس کا فتنہ, خواتین کا فتنہ, مال کا فتنہ, اپوزٹ جینڈر کا فتنہ, پورن کا فتنہ, تو پھر آپ جو یہ چھوٹے موٹے فتنے ہیں, تو پھر کل دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ جو آج فیل ہو رہا ہے وہ کل ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور آج اگر ایمان ہے تو ہم ان فتنوں سے ہی بچ جائیں گے, اور کل کو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. سو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور یہ جو دعائیں ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ بہت ساری, اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغرم, اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہی بچا سکتا ہے, ہم